अस्सलाम वालेकुम जी। आज पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन यानी पाक फ़ौज के तर्जमान मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब का आज मीडिया के साथ मेरी अकल के मुताबिक या मेरी याददाश्त के मुताबिक पहला इंटरेक्शन था, जिसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुझे तो बड़े इम्प्रेसिव लगे। वो एक बहुत बड़े सपूत के साहबजादे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की दिफा को मजबूत बनाने के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा किया। साइंसदान थे उनके वालिद साहब जो थे। पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक डिफेंस के लिए भी उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की हुई हैं, तो ही कैन बी प्राउड ऑफ हिज फादर। तो खैर जो है वो आज जो तो सवार के भायन च जवाब देता है ना, वो उन्होंने क्या है कि भायन फौज कोई नहीं है, ठीक है, ऑपरेशन के लिए फौज कोई नहीं हैगी। इसकी मैं आपको बताता हूँ। ऐसा क्या नहीं है, ऐसा सिर्फ दादा कह रहे हैं। लेकिन उनसे पूछा गया कि जनाब आपसे फौज तलब की जा रही है इलेक्शन के लिए, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे। उन्होंने कहा जी आर्टिकल 245 है जिसके तहत हुकूमत पाकिस्तान हमें किसी भी वक्त हुक्म दे सकती है कि सिविल इंतज़ामिया की मदद के लिए आप आ जाएं। ठीक है, वैसे तकल्लुफ़ कोई नहीं हुंदा, जो आना हुंदा वो आपे ही आ जाते हैं, लेकिन कानून के मुताबिक। और चूँकि मौजूदा चीफ कानूनी हैं और कानूनी रास्ते में चलना पसंद करते हैं, और उनको अगर कोई उल्टी सीधी बात पढ़ाने की कोशिश की जाए, पट्टी पढ़ाने की, तो वो फ़ौरन आइन की किताब खोल के कहते हैं कित्थे लिखे है, अब मैंने समझाओ कितने लिखे हैं। तो वो जनाब इसलिए उनके DGISPR का यही जवाब होना चाहिए। लेकिन आपने मेरे साथ रहना, देखो कम क्यों पाया है, कम क्यों पाया। वो चौकटा अब सामने रख के बैठ गए। काम उन्होंने ये डाला कि जनाब वो हमें जब भी चाहेंगे हम हाजिर हैं, लेकिन हमने अपनी अवेलेबिलिटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बता दी थी वजारत दिफा के ज़रिए जब सेक्रेटरी दिफा गए थे। तो वजारत दिफा के ज़रिए जब सेक्रेटरी दिफा गए थे तो उन्होंने भला की किया सी, उन्होंने कहा सब भाईजान हम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, तो हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा कि हम 4 लाख जवान जो है वो स्पेयर करके तो इलेक्शन की सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए डिश आउट कर सकें। ये वो क्या आए हुए हैं। तो बुनियादी तौर पे DGISPR साहब ने वो कहा कि जनाब वो सिचुएशन वहाँ पे बता दी गई थी, और अगर वो सिचुएशन पब्लिकली बताए जाने के काबिल होती तो मैं आपको बता देता, तो लिहाजा मैं पब्लिकली तो नहीं बता रहा, लेकिन वो उधर बता दी गई थी। वहाँ से जो छीन के इतलात बाहर आई थी, जो ज़राए के हवाले से रिपोर्ट हुई थी, वो यही थी, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि उन्होंने आके पब्लिकली भी यही कह दिया। साथ में उन्होंने एक पख लगाई है, हल्की सी पख, तीली लगाई। इस तरह मैं नहीं थोड़ी तीली लगाना। उन्होंने कहा कि इस वक्त एट एन एवरेज 70 ऑपरेशन रोज़ाना हम कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो ऑपरेशन होते हैं ये कोई ये नहीं होता कि जनाब सुबह जवान उठा है तो उसे कहा है कि जवान सीधा होया, ठीक है, और आप चल रहे हैं फलाने को फड़न वास्ते, भाई हम जा रहे हैं फलां को पकड़ने के लिए जवान, भाई उसके लिए बाकायदा प्लानिंग होती है, फिर प्रैक्टिस भी बाज़ शक्लों के अंदर की जाती है, रिहर्सल जिसको कहते हैं वो की जाती है। और उसके बाद जो होता है फिर पहला एक जो है वो मतलब कि अगर 10 जवान जो हैं वो ऑपरेशन कर रहे हैं तो कोई 30 के करीब उसके बैकअप पे चल रहे होते हैं, जो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं या पीछे से उन पे आने वाले वार को रोक रहे होते हैं कि ये फ्रंट को कन्फ्रंट करने जा रहे हैं या फेस करने जा रहे हैं, तो पीछे से वो उसको रोक रहे होते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कर लीजिए कि अगर इन ऑपरेशन के 70 ऑपरेशन रोज़ाना हैं और इन 70 हर ऑपरेशन के अंदर 40 से 50 नौजवान बराह रास्त मुलव्वस होते हैं, जवान और अफसर, तो इसका मतलब है कि 200 मतलब कि 250 बंदा तो उनकी बैकअप के ऊपर होता है। फिर जो प्लान कर रहे होते हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, तो काफ़ी सारा पैराफर्नेलिया उन्होंने दाज दिया कि 70 ऑपरेशन रोज़ाना की एवरेज हमारी निकलती है जो हम इस वक्त कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें। दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो उन्होंने कहा कि जनाब ये क्या होते हैं जी वेटरन्स, ये रिटायर फौजी होते हैं,
یہ ہمارا اثاثہ ہیں اور ہم تو ان کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سارے منصوبے بناتے رہتے ہیں. وہ بہن فلاح و بہبود کی کرنی ہے, پلاٹ ونڈ رہے ہو تسی ہیں, پلاٹ ونڈے جاندے نے انہاں نوں. میرا مطلب ہے کہ ریٹائرمنٹ تو بعد اہم عہدوں کے اوپر ان کو مسلط کیا جاتا ہے, قوم کے نوجوانوں کا حق مارا جاتا ہے, خاص طور پہ ان کا جو کہ 25 26 سال کی سروس کے بعد کسی اعلیٰ عہدے کے لیے امیدوار بنتے ہیں. اتنے کو میجر جنرل یا لیفٹیننٹ جنرل صاحب لٹائر یا حاضر سروس آگے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے دل کے اندر جو ہے وہ پھر قیامت گزر جاتی ہے کہ ساری عمر کی سروس کے بعد ادارے کو ہیڈ کرنے کا مجھے موقع ملنے لگا تھا تو اتنے آ گیا وردی والا بہہ گئی, جس کے خلاف بات کرنا جو ہے وہ غداری کے ضمن میں آئے گا. تو پھر دل جلنا تو ہوتا ہے نا ان ویٹرنس سے, اور انہوں نے پھر بھی چین نہیں گئے انہاں ویٹرنس نوں. کسی نے واپڈا ملیا ہوا ہے, کسی نے نیپرا ملیا ہوا ہے, کسی نے پی ٹی اے ملی ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی چین نہیں ہے ان کے دل کو. پھر بھی یہ جا کے عمران خان کے جلسے میں نچنے کو آج میرا دل کرتا ہے, میں نے اردو کر دیا اس کا. تو وہ جناب ویٹرن انہوں نے کہا, لیکن اس بات کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کوئی کسی خاص سیاسی پارٹی کا ایجنڈا آگے بڑھا رہے ہوں یا لے کے چل رہے ہوں, اور دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا. گل واضح ہے, ٹھیک ہے. پھر وہ بھگوڑا ہے آدم راجا تے کی نقوی کے بخاری کی بیٹھا ہے باہر کموڈور, یہ سارے جو حرکتیں کر رہے ہیں اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ وہ جس میڈیا پہ کر رہے ہیں اس میڈیا پہ آپ کو جواب دینا چاہیے اس کا. وہ پائن وہ 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کی بریگیڈ آپ نے بھرتی کی تھی احمد شریف صاحب, وہ کسی اور نے نہیں کی تھی. اس کو ISPR کے اندر ٹریننگیں آپ نے دی تھیں, ٹھیک ہے, اور ان کو اسکالرشپ کے اوپر باہر آپ نے بھیجا تھا, تو وہ ہم نے نہیں بھیجا. تو اب ہم ان سے کیسے لڑیں, میرا مطلب ہے. ہمارے تو آپ نے رستے ساڑیاں تو نوکریاں بھی ختم کروائیاں سارے فون کر کے, اللہ تہاڈا بھلا کرے. تے خیر تیسری بات جو تھی وہ جناب ہمارے اپنا ممتاز بھٹی صاحب نے سوال کیا. بھٹی صاحب نے کہا کہ جناب یہ جو فوڈ سیکورٹی یہ جو 45,000 ایکڑ زمین آپ نے کی ہے, تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ اس طرح, مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ اس طرح نہیں ہم نے لوٹ مار کی جس طرح ریٹائر فوجیوں کو دے دی جاتی ہے, جس طرح یہ امجد شعیب کا بھی ذکر آیا پریس کانفرنس میں, اس کے رونے کا آیا ہے. ہاں, وہ جب گرفتاری کے بعد امجد شعیب صاحب جیسے جو لوگ ہیں جو گھیرو ڈال جاتے ہیں, لاکھوں ایکڑ زمینیں, ہزاروں ایکڑ زمینیں الاٹ کروا جاتے ہیں 20 روپے 30 روپے ایکڑ کے ارد گرد, وہ نہیں ہو رہا, بلکہ یہ فوج جو ہے اسے کمرشل فارمنگ کے طور پہ استعمال کرنا چاہتی ہے تاکہ ملک کو درپیش فوڈ سیکیورٹی جو ہے اس کا مسئلہ حل کیا جائے. ویسے احمد شریف صاحب جان کی امان پا کے سلوٹ مار کے عرض کر رہا ہوں, سر اگر آپ بارڈر بند کر دینا میری جان, یہ جو بائی ٹائروں والے ٹرک جو ہیں جو پاکستان سے فوڈ باہر سمگل کرتے ہیں, اگر آپ صرف ان کو روک دیں اور وہاں پہ جو متعین حضرات ہوتے ہیں ان کو کہیں کہ آپ اپنے تنخواہ پہ گزارا کریں اور دہاڑیاں نہ لگائیں, اگر آپ صرف یہی کام کر دیں تو پاکستان میں کوئی فوڈ سیکیورٹی کا ایشو نہیں رہے گا. بلیو یو می, پاکستان میں کوئی فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے, نہ رہے گا, اگر صرف آپ افغان بارڈر, ایران بارڈر اور انڈیا بارڈر کے ذریعے سمگلنگ کی روک تھام کر دیں جو آپ کا بنیادی کام ہے. یہ اگانے شگانے کا کام ہم آپ سے بہت بہتر کر لیں گے سر, بڑی مہربانی ہے تھوڑی. ویسے ہائی کورٹ نے عمران خان کی محبت میں اور آپ کی دشمنی کے اندر آپ کا وہ معاہدہ پہلے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا ہے. اب آپ اس کے خلاف یا تو انٹرا کورٹ اپیل میں جائیں گے یا ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں جائیں گے. سی پیک کے حوالے سے انہوں نے کہا Z10 ہیلی کاپٹر کی خریداری کے بارے میں, اور اور TV2 وہ جو کیا ہے جی TV2 ٹینکس جو ہے ان کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جی جو حالیہ دورہ ہو رہا ہے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب کا, صاحب بھول جانا ہے, جنرل حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب کا جو دورہ ہو رہا ہے اس پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ اس کو اس طرح پبلکلی کیا جائے, لیکن بات چیت ان تمام ایشوز کے اوپر ہوگی. اس کے علاوہ انہوں نے, اللہ آپ کا بھلا کرے,
یہ کہا کہ جناب پلوامہ جو ہے اس کا ڈرامہ جو ہے وہ انڈیا نے خود کیا تھا، اور ان کے سابق گورنر مقبوضہ کشمیر کے جو ہیں انہوں نے حالیہ ایک پریس کانفرنس کے اندر اس کا تذکرہ کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ کس طرح بھارت نے فالس فلیگ آپریشن کر کے دنیا کو گمراہ کیا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کا جو پر جوان خرچہ ہے وہ انڈیا سے بہت کم ہے۔ اور ایک جو اہم بات جو ہے جو کہ آج کی اس پریس کانفرنس کے اندر تھی، مشرف صاحب کے دور کے اندر پاک فوج کا وہ جو 2 تلواروں والا نشان ہے اس کے نیچے ایمان، جہاد اور ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ کے 3 الفاظ لکھے ہوتے تھے۔ ضیاء الحق کے دور کے اندر یہ متعارف کروائے گئے تھے، وہ مٹا دیے گئے تھے۔ وہ ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ کے جو الفاظ تھے ان کو مٹا دیا گیا تھا۔ تو آج یہ چوتھے میرا خیال DGISPR ہے، راشد کے بعد 5ویں ہیں کہ چوتھے ہیں پتہ نہیں، لیکن بہرحال راشد قریشی کے بعد یہ پہلے آرمی سپوکس پرسن ہیں جنہوں نے یہ تینوں الفاظ استعمال کیے اور کہا کہ یہ پاک فوج کا موٹو ہے، یعنی کہ پاک فوج بیک ٹو بیسکس، اپنے اوریجنل تھیم کی طرف واپس موڑ جا رہی ہے یا لے جائی جا رہی ہے۔ میرے جیسے پاکستانی کو، آپ کے جذبات اپنے ہو سکتے ہیں، اس بات کے اوپر کافی زیادہ خوشی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اپنے اوریجنل کام کی طرف موو کر رہے ہیں۔ اور اللہ آپ کا بھلا کرے۔ فیض اور باجوہ جو ہے ان کے حوالے سے بہت ساری باتیں آ رہی ہیں۔ سوال کرنے والے نے جسے کہنا چاہیے کہ ڈس آنیسٹی کا ثبوت دیا کہ جناب ایک پارٹی جو ہے وہ باجوہ کے کورٹ مارشل کی بات کرتی ہے، دوسرا فیض کے کورٹ مارشل کی بات کرتی ہے، میرا خیال مسلم لیگ نون دونوں کے کورٹ مارشل کی بات کرتی ہے۔ PTI کو صرف باجوہ کا کورٹ مارشل ریکوائرڈ ہے، انہیں فیض بہت پیارا ہے۔ PMLN کے قائد جناب نواز شریف صاحب نے بھی پچھلے دنوں پریس کانفرنس کے اندر یہ فرمایا ہے، لیکن چونکہ بددیانتی ہے تو میں نے کہا اس کی وہ بددیانتی جو ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ ضرور کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جناب ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو کیا کوئی ایسا ایکشن ہے اس کے بارے میں زیر غور۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمارا سسٹم ایک بات پر انحصار کرتا ہے، منحصر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو پارٹیسپینٹس ہوں، جو پارٹیز ہوں، ان کو انصاف فراہم کیا جائے اور ڈیو پروسیس مکمل کیا جائے۔ پایا میرا مطلب ہے کہ اندر ڈیو پروسیس ہو جائے جی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان کو پکڑیں گے یا ان کا کورٹ مارشل ہوگا یا ان کو لٹکائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا سسٹم یعنی کہ پاک فوج کا سسٹم اس بات پر منحصر ہے، اس بات پر انحصار کرتا ہے، اس بات پر مشتمل ہے کہ جو فریقین ہیں، جو پارٹیز ہیں، ٹھیک ہے، مقدمے کے، ان کو انصاف فراہم کیا جائے، اور انصاف فراہم کرنے سے پہلے انصاف کا ڈیو کورس جو ہے وہ مکمل کیا جائے۔ بس ایدا کی مطلب ہے کہ باجوہ کے خلاف جو ہے اور فیض کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کاغذات تیار کیے جا رہے ہیں۔ فیض صاحب، باجوہ صاحب نس سکتے ہو تو نس جاؤ، حافظ نے تمہوں کوئی معافی نہیں دینی جے، ٹھیک ہے، اور حافظ نے سفاری پھڑی ہوئی ہے تہاڈی، فیض صاحب، باجوہ صاحب نکلنا ہے، نیویں ہو کے نکل جاؤ براستہ افغانستان، ادھر ادھر۔ حافظ دے کوئی معافی نہیں جے، ختم قرآن کر لیا انہیں رمضان دے وچ تو چائنا نکل گیا جی۔ چائنا سے واپسی کے بعد جو ہے یہ میری آپ کو ایڈوائس ہے، ٹھیک ہے، میں جو ہے وہ فیض اور باجوے کا مشرف بنتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا، تو اس لیے میں پہلے انفارم کر دیا، پائے نکل جو نیویں ہو کے، حافظ نے نہیں چھڑنا جی۔ لیں جی، یہ پریس کانفرنس جو تھی ان کی کافی لمبی پریس کانفرنس تھی، بہت کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے ہینڈل کیا، مجھے توقع نہیں تھی ان کی تصویر دیکھ کے مجھے ایسا لگتا نہیں تھا کہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بندہ جو ہے وہ میڈیا کو ہینڈل کرے گا۔ اتنا بولے ہیں جتنا بولنے کی ضرورت تھی، اور پاک افواج کے ترجمان کو ایسے ہی بولنا چاہیے۔ ہر پولیٹیکل سوال انہوں نے ڈک کیا ہے، نیچے ہو گئے، اتوں ننگ گئے، ٹھیک ہے، اور اس کے صرف عسکری اسپیکٹ تک اپنے آپ کو محدود رکھا ہے
کسی بھی فوج کے ترجمان کو ایسے ہی کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ پریس کانفرنس ایسی تھی کہ جس کو آپ کو ایک دفعہ پھر بھی سننا چاہیے۔ اپنے عامر میر صاحب جڑے نے اج کل جڑے پنجاب دے منسٹر نے انفارمیشن دے، ان کا گوگلی ٹی وی ہے نا، گوگلی ٹی وی کی ویب سائٹ پہ بھی پڑھی ہوگی اور جیو کے اوپر بھی پڑھی ہوگی، ایک دفعہ پھر سنے جا کے، بڑی مزے کی چیز ہے۔ کوسچن آنسر سیشن خاص طور پہ بہت مزے کے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔